आली जनाब रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ सैमुअल साहब को कि वो आए और आज की तकरीब में खुदाबंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को बयान करें, अबदी हयात का सुमन हमारे दरमियान बातें। बहुत शुक्रिया। खुदा का खादिम होते हुए आप तमाम भाइयों बहनों को, बुज़ुर्गों को, बेटे बेटियों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुकर्रर वक्त में खुदा ने जो मुझे कलाम बख्शा है उसे मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ AGBS के प्रिंसिपल अपने भाई पास्टर ज़ियापॉल साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकूं। आइए हम थोड़ी देर के लिए खुदा उनके मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा और उसका पहला बाब मेरे साथ निकाल लीजिएगा। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा और उसका पहला बाब। चौथी आयत से खुदा के मुक़द्दस कलाम की तिलावत की जाएगी। 10 आयत पढ़ी जाएंगी, लेकिन इन्हें 2 हिस्सों में पढ़ा जाएगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ चौथी आयत से, और उसके बाद हम बाद में 7वीं आयत से भी पढ़ेंगे। चौथी आयत से, तब खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था, और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये मोतबर कलाम खुदा ने जो उस वक्त नबी की मार्फत किया था, ये सिर्फ उस वक्त के ज़माना के लिए नहीं था, बल्कि ये आज हमारे लिए भी है। और हम अहद अतीक के दीगर अंबिया पर भी कुछ गौर करेंगे, और उसके बाद फिर हम नए अहदनामा की तरफ आएंगे कि आज हमारे लिए अहद जदीद में मुक़द्दस पौलुस रसूल और दीगर जो रसूल थे उनकी मार्फत क्या पैगाम है। तो हमने यिर्मयाह नबी के सहीफ़े से शुरू किया है, और यिर्मयाह की जो कॉलिंग और कमिशनिंग है कि किस तरह खुदा ने इसे चुना, खुदा इससे क्या चाहता था, वो हम देखते हुए अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे कि हमने किस तरह ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। और अगर खुदा ने हमें कॉलिंग दी है और हमें वो अथॉरिटी देता, इरशाद फरमाता, कमीशन दे देता है और हमें चूज़ कर लेता है, हम इलेक्टेड हैं और हमारे अंदर ये फीलिंग है कि खुदा ने हमें चुना हुआ है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। यिर्मयाह नबी जो था, इसके नाम का लुग़वी मतलब जो है वो है यावे एग्ज़ॉल्ट्स, यानी खुदावंद सरफराज करता है। यिर्मयाह के वालिद का नाम खिल्किया बाइबल में ही बताया गया है। इस बुक का यूँ कह लीजिए कि पहली 3 आयत जो हैं वो एक दिबाचा हैं और तमहीद बांधी गई है। यिर्मयाह की खिदमत का खुलासा गोया उसके अदवार के हिसाब से किन किन बादशाहों में उसने क्या खिदमत की। 3 बादशाहों का जिक्र है और 2 बादशाहों को यहाँ जिक्र उनका नहीं हुआ क्योंकि उनकी बादशाह महज 3 महीने की थी। तो 3 बादशाहों का जो जिक्र हुआ उनके नाम भी यहाँ दर्ज हैं। और फिर दौरानिया के यिर्मयाह नबी ने कब कब खिदमत की और इसके ताल्लुक से चंद और भी बातें यहाँ तहरीर की गई हैं जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अगर बाइबल है तो आप गौर कर सकते हैं।
यर्मिया बिन खिलकिया की बातें जो बिन्यामीन की ममलकत में अंतूती काहिनों में से था, ये उसका जिक्र जो है कि वो अंतूती काहिनों में से था, इस पर भी गौर करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि उसके बारे में बादशाहों का जो जिक्र है, जिन बादशाहों के दौर में उसने खिदमत की, शाह यहूदा यूसिया बिन अमून के दिनों में उसकी सल्तनत के 13वें साल में नाजिल हुआ। तो ये कलाम जिस पर लिखा गया कि नाजिल हुआ शाह यहूदा यूसिया बिन अमून के दिनों में, और फिर वाज़े किया गया है कि उसकी सल्तनत के 13वें साल में उस पर यह कलाम नाजिल हुआ था। पहली बात तो बाइबल में कहीं भी ये जिक्र नहीं, ना ही यर्मिया की किताब में, कि कभी यर्मिया ने कहानत की खिदमत भी की थी। और अंतूती काहिनों में से होने का जो आम तौर पर उलमा मतलब समझते हैं वो ये है कि इसका ताल्लुक जो है वो काहिनाना फैमिली से था। इसका बाप खिलकिया जो था वो काहिन था, और इस तरह उसने यकीनन अपने बेटे को यर्मिया को खुदा के खौफ में रहने का जो हुनर है वो सिखाया था। इस तरह यर्मिया जो था वो खुदा से बेहद प्यार करता था, और शायद अगर ये काहिन इसके बारे में लिखा गया है तो मुमकिन है कि इसने ट्रेनिंग हासिल की हो, और चूँकि ये अंतूत में रहता था इसलिए अंतूत के नाम की वजह से इसे अंतूती काहिन कहा गया है। और इसका जो ताल्लुक है, क्योंकि अंतूत में खिलकिया भी रहता था और फिर अबियातर काहिन जो था उसका वहाँ घर था। सुलेमान ने अबियातर काहिन को अंतूत भेज दिया था, और यरूशलेम की सुलेमानी जो हैकल थी वहाँ से उसको बरतरफ कर दिया था, और उसकी कोई पॉलिटिकल रीज़न थी। बहरहाल ये शहर जो था अंतूत, इसमें काहिन रहते थे, और ये 3 मील के फासले पर यरूशलेम से वाक़ था, शिमाल मशरिक में। तो यर्मिया का भी हैकल में, खुदा के घर में, यरूशलेम में बहुत आना जाना था, और उन दिनों में जब खुदा इससे हम कलाम हुआ है तो ये खुदा से बेहद प्यार करने वाला शख्स था। हम देखते हैं कि किस तरह खुदा जो है वो अपने अज़ली इरादे को पूरा करता है, और इस तरह उसके जो इरादे हैं हमेशा हमारी ज़िंदगियों में कायम रहते हैं। और ये एक डिवाइन कॉलिंग थी, ये एक डिवाइन कमिश्निंग थी। खुदा जो इससे कह रहा था इस पर इसने अमल करना था, और इस तरीके से खुदा जो है वो इसे इस्तेमाल करता है। तो चौथी आयत पर जो हमने गौर किया है, इतना वक्त नहीं कि तमाम आयतों को मैं आपके सामने ऊपर वाली आयतों को पढ़ूं। ये बादशाहों का जिक्र करते हुए बताया गया है कि कितना अरसा इसने खिदमत की। 40 साल का अरसा बनता है जब से ये खिदमत का आगाज़ हुआ था, उस वक्त से अगर हम काउंट करते हैं तो ये तकरीबन 40 साल का है। मूसा ने भी 40 साल खिदमत की, और इस तरीके से ये जो खुदा का खादिम है ये भी 40 साल तक खिदमत करता रहा। और 627 BC में यानी कबल मसीह में इसकी खिदमत का आगाज़ होता है, क्योंकि यूसिया की सल्तनत का जो 13वां साल था वो 627 BC था। और फिर जब सिदकिया बादशाह जो आखिरी बादशाह था यहूदा की सल्तनत का, वो 587 में जो है जब यहाँ से सल्तनत यहूदा असीर होकर चले गए, तो उस वक्त का ज़माना हिस्ट्री बताती है। तो इस तरह 627 जो है वहाँ से उसकी खिदमत का आगाज़ जब हुआ तो 587 में तक जो है 40 साल बनते हैं। तो 40 साल के अरसे से पहले हम देखते हैं कि खुदा ने 40 साल इससे खिदमत ली, तो कितने साल तक इसे तैयार किया होगा। खुदा पैदाइश ही से उसकी विलादत से पहले का जिक्र करता है। खुदावंद ने उसे क्या कहा था? तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था। तो यहाँ जो जानने का हम मतलब आम तौर पर लेते हैं, जानने का एक मतलब तो ये होता है कि हम भी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन यहाँ बाइबल जिस सेंस में ये बात बयान कर रही है, जब हम उस पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जानना जो है, खुदा जब किसी को जानता है तो वो
عہد جو خدا نے اسرائیل کے ساتھ کیا تھا اس پیرائے میں اس سے بات کرتا ہے اور پھر اسے یہ کہتا ہے کہ گویا میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ اس کا جو مطلب ہے جب ہم عبرانی میں دیکھتے ہیں تو برگزیدگی میں اس کا مطلب آتا ہے کہ خدا نے دراصل اسے برگزیدہ کیا ہوا تھا، اور خدا نے اسے، چونکہ عبرانی کا وہ لفظ جو ہے یادہ عتیقہ یہاں استعمال ہوا ہے جو ایک پرفیکٹ سینٹینس ہے، اور میں اگر اسے جب ہیبرو میں دیکھ رہا تھا، اتنا وقت نہیں کہ میں زیادہ ساری ہیبرو کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر لفظوں کا مطلب بتاؤں، لیکن میں یہ والی آیتیں جو ہیں جس میں 3 باتیں ہیں: میں تجھے جانتا تھا، اس سے پیشتر کہ تیری ولادت ہوئی میں نے تجھے مخصوص کیا، اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ بہت اعلیٰ باتیں اس میں ہم جب اوریجنل ٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں، اس کے سنٹیکس پر غور کرتے ہیں، ایٹمالوجی پر غور کرتے ہیں، تو گہری باتیں سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں ہیبرو ٹیکسٹ میں لکھا ہے بیترم ایتسورخا و بیتن یادہ عتیقہ اوترم تتی سے میرخم حقداش تیخا، میں نے تجھے کانسیکریٹ کیا، میں نے تجھے سیٹ اسائڈ کیا، میں نے تجھے سینکٹیفائڈ کیا، اور آگے لکھا ہے کہ نبی لاگوئم نتاتیخا، کہ میں نے نبی ہونے کے لیے لاگوئم to the nations I set you aside, I appointed you نتاتیخا۔ تو اس طرح یہ جو 3 لفظ ہیں ان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یادہ عتیقہ I know you، اس کا مطلب کہ میں نے تجھے چن لیا ہوا تھا اور میں تجھے برگزیدہ کر چکا تھا، تو میرا برگزیدہ ہے، میں نے تجھے ماں کے بطن ہی سے چنا ہوا تھا، میں تجھے جانتا تھا۔ خدا ہمیں پہلے ہی سے جانتا ہے اور ہمارے لیے وہ تعین کر دیتا ہے کہ ہمیں آگے چل کر کیا کرنا ہے۔ جب ہم اس لفظ کو آموز کی کتاب 3 باب کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں تو سیم ورڈ وہاں یادہ، یہاں یادہ عتیقہ، خا کا مطلب ہے تمہیں، اور میں نے یادہ عتیقہ، اور میں نے تمہیں چنا ہے۔ تو یہ جو لفظ یادہ ہے جس کا مطلب چننا ہے، یہ آموز 3 باب کی 2 آیت سے بھی بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ وہاں لکھا ہوا ہے یہ اس آیت میں بھی کہ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا۔ یادہ عتیقہ کا میں جو ورب استعمال ہوئی ہے یادہ، وہی یہاں استعمال ہوئی اور وہاں اس کا ترجمہ کیا ہے برگزیدہ، دنیا کے سب گھرانوں میں سے۔ یہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، خدا نے ان کو بھی برگزیدہ کر لیا۔ تو جب خدا برگزیدہ کر لیتا ہے، کسی کو بلاتا ہے، تو اس کا پلان جو ہے وہ بہت پہلے کا ہوتا ہے۔ گارڈن آر لوئس اینڈ بروس اے ڈیمارٹسٹ اپنی کتاب انٹرگریٹو تھیولوجی میں بلاہٹ اور برگزیدگی کے بارے میں، یعنی کالنگ اینڈ الیکشن پر وہ بات کرتے ہوئے اسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہاؤ گاڈ الیکٹس اس، واٹ از دی الیکشن تھیولوجیکلی۔ تو وہ پھر بتاتا ہے کہ یاوے چوز جیرمیہ بیفور ہز برتھ فار سالویشن اینڈ پروفیٹک منسٹری۔ تو پروفیٹک منسٹری کے لیے بھی، سالویشن کے لیے بھی، نجات کے لیے بھی خدا نے پہلے ہی سے ماں کے پیٹ ہی سے اسے چنا ہوا تھا۔ پولس رسول بھی ایسی بات کہتا ہے کہ مجھے تو میری ماں کے پیٹ ہی سے میں چنا ہوا، خدا نے مجھے چن لیا تھا اور میں چنا ہوا ہوں۔ اور اسی طرح ہم جب اگلی باتوں پر غور کرتے ہیں کہ خدا اسے کیا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہے میں نے جب تجھے چن لیا ہے، میں تجھے جانتا تھا اور پھر میں نے تجھے مخصوص بھی کیا ہے۔ خدا جو ہے وہ مخصوص بھی کرتا ہے تاکہ اس خاص منسٹری کے لیے ہم خدا کے ساتھ مل کر اس کے کام کرنے والے، اس کی کھیتی اور اس کی عمارت بن جائیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ ان لفظوں پر غور کر کے اپنی زندگی کو جانیں، کیا میں خدا کا چنا ہوا ہوں؟ مجھے چن لیا تم نے نہیں، بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہیں مقرر کیا۔ تو چناؤ بھی ہے اور اس میں اپوائنٹمنٹ ہے، آرڈین کرنا، ٹو اپوائنٹ سم باڈی۔ تو خدا نے آپ کو آرڈین بھی کیا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا
کہ آپ کی آرڈینیشن جو ہے اس کا پتہ چل جائے گا. خدا سب کچھ جانتا ہے. دس از ہز فور نالج آف گاڈ. He predestines us. وہ ہمیں پہلے ہی سے مقرر کر لیتا ہے, چن لیتا ہے, ہمارا چناؤ وہ کر لیتا ہے, اور اس طرح بعضوں کو اس نے ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا ہوتا ہے. اور یہ خدا کا پلان ہے, کب وہ چنتا ہے, کب وہ سامنے لاتا ہے, کب وہ اپوائنٹ کرتا ہے, اور پھر وہ مقدس. کانسیکریٹ کا مطلب مخصوص کرنے کا, مقدس کرنا بھی ہے. اور اس کے لیے ہکداش تیخا جو لفظ ہے, اس میں قادش کا لفظ جو عبرانی میں استعمال ہوتا ہے, قادشہ اور قادش, مقدسہ اور مقدس. یہ جو ہیکل میں کام کرنے والی خواتین, چاہے وہ بت پرست جو شرائنز تھے ان میں, تو وہ قدیشائیں ہوتی تھیں. قادش وہ سمجھتے تھے ہم بڑے پاک ہیں, سینکٹیفائڈ ہیں. تو خدا جو ہے دراصل آپ کو پاک کرتا ہے, سینکٹیفائڈ کرتا ہے جب وہ مخصوص کر دیتا ہے. اور پھر جب وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ مقرر بھی ہو جائیں, اپوائنٹ ہو جائیں, تو اس کے لیے جو لفظ نیتاتیخا لکھا گیا ہے, he set you aside, he ordained you, اور مختلف تراجم میں یہی لفظ جو ہے ان کے یہی مطلب ہے. I appointed you, نیتاتیخا, میں نے تمہیں اپوائنٹ کیا, لاگوئم یعنی to the nations, ساری قوموں کے لیے. کتنا مشکل کام تھا یرمیا کے لیے, اپنی قوم اسرائیل اور یہودا کے لیے تو شاید اس کے لیے آسان ہو, پھر دیگر اقوام کے جو لوگ تھے, مصر کے لوگ, اسور کے لوگ, اسی طرح بابل کے لوگ, دیگر قومیں وہاں آباد تھی, ان میں جا کر خدمت کرنا کیا یہ آسان تھا؟ بہت مشکل تھا. کاہن کی خدمت تو آسان ہوگی, کاہن نے تو خدا کے گھر میں جب جانا ہے تو قربانیاں صرف چڑھانی ہے, جو ہدیہ مل جائے گا, جو قربانی کا کچھ حصہ ان کا تھا اسے کھانا ہے, خدا نے ان کے لیے ٹھہرایا ہوا ہے. لیکن نبی کا جو کام ہے یہ تقریباً ایونجلسٹک وے جو آج کل کا ہے اس کے ساتھ ریزیمبلنس ہے اس کی. رسول کا کام یہ اوور لیپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر دیکھتے ہیں, برابر چل رہے ہوتے ہیں. نبی جو ہے وہ یہ فنگر جو ہے یہ شہادت کی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یو آر رانگ, توبہ کے موافق پھل لاؤ, ایسے تم نے نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے. اور جب وہ خدا کی سچائی بتاتے تو ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے. ایسے ہی ہے, قومیں کھڑی ہو جاتی, اپنے ہی کاہن کھڑے ہو جاتے, بادشاہ کھڑے ہو جاتے, وہ کہتے قتل کر دو, اسے مار دو, ہٹا دو. یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ ہمیں یہ باتیں کہتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. وہ کہتا تمہاری قوم جو ہے وہ یہاں سے اسیر ہو کر چلی جائے گی, تم گناہ کرتے ہو, خدا کی بات نہیں مانتے, چھوڑ دو اپنی راہوں کو اور اپنی راہیں بدل لو. وہ کہتے تم جاؤ اپنی راہ لو, ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. اور وہ جب زیادہ بولتا تو پھر اس پر ظلم کرتے, تشدد کرتے, کبھی مارتے کوٹتے, کبھی اسے کسی سسٹرن میں جو ٹینکی ہوتی ہے انڈر گراؤنڈ اس میں ڈال دیتے, کبھی اسے قید میں ڈال دیتے, کبھی اسے بھوکا رکھتے, تشدد کرتے. اپنے ہی اس کے دوست یار کہتے کہ اس کو قتل کر دو, لیکن خدا اسے بچا رہا تھا کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا. خدا اپنے کلام پر کھڑا ہو جاتا ہے, وہ سٹینڈ کرتا ہے. کیا لکھا گیا ہے یہاں؟ لکھا گیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا, تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر. 8ویں آیت, کیونکہ خداوند فرماتا ہے, کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا, خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر کون آپ کا بال بھی بکا کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو, یہی بات ہمیں جاننا ہے کہ اگر خدا نے آپ کو چنا ہے, پھر اس نے مقرر بھی کر دیا ہے, کنفرم کر دیا ہے, سیل لگا دیا آپ پر, صرف دستخط نہیں کیے, سیل بھی لگا دی. اٹس اے پروسیس. خدا آپ کو پروسیس سے گزارتا ہے اور وہ آپ کو مقرر بھی کرتا ہے, وہ آپ کو چن بھی لیتا ہے, وہ آپ کو جانتا ہے. اور اسی طرح خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ قوموں کے لیے آپ کو خاص اسپیسیفک ٹاسک دے کر مقرر کرے, اور پھر دلیر کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور ارشاد اعظم میں بھی تو یہی فرمایا گیا تھا, جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. وہاں قومیں شامل ہیں اور قبیلے شامل ہیں اس ورس میں کہ جاؤ قوموں کے سامنے انجیل کی منادی کرو, اور دنیا کے آخر تک میں تمہارے. کیسا خطرہ,
لیکن میرے عزیزو خطرہ ہوتا بھی ہے. اگر خدا چاہے تو جان بچائے گا بھی, لیکن مشنری ورک میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ممالک میں, اپنے ملک کی کیا ہی بات, بہت سے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے لوگ آ کر, مشنری حضرات آ کر قتل ہوئے, لوگ مر جاتے ہیں. رسک ہے, بہت بڑا خطرہ ہے. خدا بچا سکتا ہے, لیکن یہ کمٹمنٹ ہے. نبی کا کام مشکل ہے, کاہن کا کام آسان ہے. چرچ کے اندر ہے, پاسٹر صاحب چرچ کے اندر ہیں, بشپ صاحب چرچ کے اندر ہیں, مبشر صاحب بھی آج کل چرچ کے ہی اندر ہیں, جن کا کام ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے ایونجلزم کرو. میرے عزیزو, میں اس بات کو بیان تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس اتنا مواد ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن یہ کوئی کلاس نہیں ہے. میں اپنے بڑے بھائی کی تو اجازت میں نے لوں بھی تو مجھے شرم آتی ہے, کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے. میرے پاس بڑا مواد ہے, اور میں پھر کسی وقت خدا نے موقع دیا بیان کروں گا. چند ایک باتیں ضرور میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو دیکھیے, خدا جو ہے وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. جیسے اس سے وعدہ تھا, میں تجھے چھڑاؤں گا, میں تیرے ساتھ ہوں. تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا, اور آگے کیا لکھا ہوا ہے, تب خدا نے ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا, اور خداوند نے مجھے فرمایا, دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا. یہ کلام کی قدرت ہے, کلام کا زور ہے جو دلیر کر دیتا ہے. کیونکہ یہ کس کا کلام ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور خدا نے جیسے ہی اس کو یہ بات کہی, اس کے منہ کو چھوا. وہ پاکیزگی کے لیے نہیں تھا منہ کا چھوا جانا. یہ سایہ کی طرح نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میرے ہونٹ نجس ہے, میں نجس لوگوں میں بستا ہوں, اور پھر مذبح میں سے کوئلہ لے کر ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے منہ کو چھوتا ہے. وہ مذبح پر کا کوئلہ تھا, اور مذبح پر کیا ہوتا ہے؟ قربانیاں. وہ یاد دلا رہا تھا کہ مسیح کا لہو جو ہے وہ تجھے پاک کر دے گا. اگر تیرے لب جو ہیں وہ ناپاک ہیں تو قربانی جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ خون بہایا جائے, اور ایسے برے یا بچڑے کا جو بے گناہ ہے, اور وہ یسوع کی یاد دلاتا ہے. ہمارا خداوند میرے عزیزو, وہ اپنا خون بہا کر, وہ خدا کا بے داغ بے عیب برہ بن کر ہمیں پاک کر گیا ہے, ہمیں نجات دے گیا ہے, نجات کا دروازہ کھول گیا ہے. It's now up to you کہ اس نجات کو آپ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں. نجات کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن توبہ کے موافق پھل نہیں لاتے. اور خدمت میں بھی یہی کہا گیا ہے. اگلا لفظ بھی اپنی آیت کا بتا دیجئے, بڑی مشہور, ہر سال یہاں بولی جاتی, پڑھی جاتی, گیت بھی گائے جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے. چننے کا مقصد کیا ہے؟ بہت سا مقرر بھی کیا, پھر مقرر کرنے کے بعد آگے کیا ہے؟ تاکہ تم جا کر پھل لاؤ. یہ خدا کی مرضی ہے. پھل لانا, it's a purpose of God for choosing you. کہ اگر اس نے آپ کو چنا ہے تو وہ چاہتا ہے پھل لاؤ, اور اگر پھل نہیں ہوگا, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں تمہارا پھل قائم رہے. روحوں کو جیتنا بھی ایک پھل ہے. روح القدس کے پھل تو ضروری ہیں, کیونکہ روح القدس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. روح القدس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. روح کے موافق ہمیں چلنا اور پھل لانا ہے, تبھی ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں میرے عزیزو, ورنہ ہمارا چناؤ جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. اور پھر خدا نے کہا, دیکھ آج کے دن میں تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر میں نے کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. یہ خدا نے اسے ٹاسک دیا ہوا تھا. اور سب سے پہلے یہ زور دینے کے لیے خدا کا تقرر جو ہے, میں نے تمہیں مقرر کر دیا قوموں کے لیے, قوموں پر تمہیں, سلطنتوں پر بھی مقرر کیا ہے. کتنی سلطنتیں ہیں, مقرر کر دیا تمہیں کہ جاؤ اکھاڑو ڈھائے, اور تو ہلاک کرے, گرائے, تعمیر کرے, لگائے. یہ جو 6 وربز یہاں استعمال ہوئی ہیں, اکھاڑنا, ڈھانا, ہلاک کرنا, گرانا, تعمیر کرنا, لگانا, 2 ان میں غور کیجئے. اب میں ہیبرو پڑھ کر بتاؤں تو مجھے مزہ بڑا آئے گا, لیکن میں اپنے مزے کے لیے اور آپ لوگوں کی بھی قدر کرتے ہوئے کلاس میں آپ کو کبھی پڑھاؤں گا اسی ٹاپک پر.
یہ جو 6 وربس ہیں 2 ان میں پازیٹیو ہیں اور 4 نیگیٹو ہیں، ان کا ایکشن جو ہے، تو خدا نے اسے اختیار دیا تھا کہ جب اپنے پروفیٹک اٹرنس وہ کرے گا تو ہی ول ٹیل پیپل واٹ دے ہیو ٹو ڈو، اینڈ وہ جو ہوں گے وہ اس کلام کے ذریعے سے ان پر وہ ہلاکت عائد ہوتی جائے گی. خدا کہے گا اور اس نے وہی کچھ کہنا، کیونکہ خدا نے کہا تھا جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا. تو خدا ہی ہلاک کرنے والا تھا، اس کو ایک اعلی کار بنا کر کلام کے ذریعے سے اس نے چونکہ پروفیٹک ورڈز دینے تھے لوگوں کو جس سے وہ ڈرتے تھے کہ یہ کیا ہمیں سچ سچ بتاتا ہے. تو اکھاڑنا اور ڈھانا، یہ ایکچولی جب آپ کسی پودے کو، ایگریکلچر ٹرم ہے، اکھاڑ دیتے ہیں جڑ سے، ٹو روٹ آؤٹ، تو گاڈ ایکچولی وانٹڈ ٹو روٹ دیم آؤٹ، اور خدا چاہتا تھا کہ اس تاک کو جو میں مصر سے لے کر آیا تھا میں اسے اکھاڑ دوں اور پھر اسے دوسری جگہ پر لگا دوں. یہ ان کی اسیری کے تعلق سے تھا. خدا کہہ رہا تھا کہ میں تم پر آفت لاؤں گا، تم اکھاڑ دیے جاؤ گے. اور یسایہ کی 100 سال پہلے یرمیہ سے یسایہ بھی یہی باتیں کہہ چکا تھا کہ میرے محبوب نے وہ پاکستان جو زرخیز پاکستان لگایا، میں اس کی بابت گیت گاؤں گا کہ اس نے پتھر بھی نکالے اور اس پاکستان میں سے اس نے اسے سیراب بھی کیا، سب کچھ اس کے لیے محنت کی، لیکن آخر کو جب پھل کی باری آئی تو کیسا پھل دے رہا تھا؟ وہ جنگلی انگور لگے، وہ ناکارہ تھے، بیڈ فروٹ، ناٹ گڈ فروٹ. اس لیے اس نے کہا میں تمہاری باڑ کو گرا دوں گا، تمہیں اکھاڑ دوں گا، یہ تاک ختم کر دوں گا، پاکستان اجاڑ دوں گا. یہ خدا کا غضب. اور پھر خدا نے انہیں بابل کی سلطنت میں بھیج دیا، یہ اکھاڑ دیے گئے اپنے، کیونکہ اس سے پیشتر 100 سال پہلے جو شمالی حکومت تھی جس میں اسرائیل کے 10 قبیلے تھے اور ان کا جو سامریہ دارالحکومت تھا، وہ بیچارے پہلے ہی خدا کو ناراض کر کے جا چکے تھے. مختلف ملکوں میں وہ اسوری حکومت نے انہیں بسایا. اب بابل کی باری تھی کیونکہ اسوری حکومت ڈکلائن پر تھی، اور اس وقت بابل نے اسوری حکومت کو فتح کیا. اس کے بعد نبوکت نظر نے یروشلم پر دھاوا بول دیا. تو پھر جو ہم نے دیکھا کہ 40 سال کا جو عرصہ اس نے خدمت کی، اس میں اس کی خدمت کی آواز انہوں نے نہ سنی. بالآخر خدا نے انہیں روٹ آؤٹ کر دیا، اکھاڑ دیا. اور پھر یہ آگے وہ بتاتا ہے اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے. یعنی یہ جو وربس ہیں استعمال ہوتی ہیں خدا کی ججمنٹ. دیٹس the judgment of God. خدا ان کی ججمنٹ کرے گا. یرمیہ کے وسیلے انہیں بتا دیا جائے گا، میسج پہنچ جائے گا. اگر وہ روش کو بدل لیں گے، باز آ جائیں گے، تو God will create a miracle for them، اور وہ سب کچھ سٹاپ کر سکتا تھا. لیکن اب وہ وقت جو ہے وہ گزر چکا تھا. کہتے ہیں کہ پانی پلوں کے نیچے سے بہت گزر چکا تھا. اور اس نے، یرمیہ نے جو بات کہی تھی وہ اپنی حیات میں جو 2 وربس اس نے استعمال کر دی تھی خدا کے کہنے سے، ان کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ تھے تعمیر کرے اور لگائے. پھر سے خدا نے انہیں جو ہے لگا دیا تھا. جب ان کی واپسی 70 برس کی اسیری کے بعد وہ واپس آ گئے، خدا نے پھر بھی اپنی محبت میں انہیں واپس لگا دیا. اور خدا آج بھی آپ سے محبت رکھتا ہے. وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کی جڑیں مضبوط ہوں. وہ کہتا ہے اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. یہ خدا کا کام ہے، یہ سالویشن ہے، یہ خدا کا رحم ہے. دیٹس the grace of God کہ وہ تعمیر کرنا چاہتا، وہ لگانا چاہتا. پھر سے وہ آ کر اپنے گھر آباد کریں گے، باغات لگائیں گے، گھروں کو تعمیر کریں گے. یہ خدا کی منشا تھی. سو میرے عزیزو، ٹائم مجھے اجازت بالکل نہیں دے رہا، اور یہ میسج جو ہے یہ بہت خوبصورت میسج ہے. اور جب یہ بات مجھے چھوتی ہے جو گھڑی کہ وہ کہتے ہیں خداوند میں تو بچہ ہوں. پھر بچے نے کام کیا کیے؟ اس کے لیے جو ہیبرو کا ورڈ ہے وہ جب میں اس پر غور کرا تھا تو وہ نعار کا لفظ ہے. نعار جو ہے یہ ایک چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے، ہیبرو ورڈ نعار، اور یہ ایک ینگ مین بھی ہو سکتا ہے. مختلف تراجم ہیں. I am too young to do this work. وہ کہتا ہے
وہ جس طریقے سے خدا سے شکایت موسیٰ کی طرح کرتا ہے. موسیٰ نے بھی کہا خداوند میں تو بول نہیں سکتا, میں تو رک رک کر بولتا ہوں, میں فصیح نہیں ہوں کیونکہ میں تو بچہ ہوں. لیکن میرے عزیزو, خدا شیر خاروں کے منہ سے بھی اپنی تعریف کروانی جانتا ہے, اپنا کام ان سے بھی لے سکتا ہے. ہم کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں, ہم پھر بھی بچے ہی ہیں خدا کے سامنے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, خاک اور خاک کا ڈھیر ہے. ہمارا علم ناقص ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہے, اپنی شارٹ کمنگز کو وہ جانتا ہے میری طرح. ہم سبھی ایسا جب کریں گے, حلیم رہیں گے اور آپے میں رہیں گے, تو خدا ہمیں بلیس کرے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ جب آپ بھی تابع رہیں گے اپنے بڑوں کے, جب آپ یہاں سے جائیں گے اپنی کلیسیا میں, اور ان بزرگوں کا ہاتھ آپ آئے گا, آپ کی آرڈینیشن ہو سکے گی. جب خدا نے جو آپ کو گھڑ رہا ہے, بنا رہا ہے, اگر آپ بچے بھی ہیں, محسوس کرتے ہیں, تو گھبرائیں نہیں. اور یہ خوبصورت باتیں, پھر خدا کا جواب جو تھا وہ یہی تھا کہ خدا اس سے موسیٰ کی طرح باتیں کرتا ہے. اور میں جب اس ٹیکسٹ کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ کس طریقے سے خدا سے وہ بات کرتا ہے. دین آئی سیڈ, آہا, عبرانی کا لفظ جو ہے آہا, اس کا مطلب ہے آہا اور الاس, افسوس. و عمر آہا ادونائے یاہوے ہنے لو یاداتی دابیر کی نعار انوخی, میں انوخی, نعار, میں بچہ, میں تو بچہ ہوں. کیونکہ ٹو اسپیک, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک. ہنے, دیکھ ہے خدا. لو یاد آتی, I don't know to speak, I don't know how to speak because I am too young. تو میرے عزیزو, خدا پھر اسے کیا کہتا ہے, اگر تو بچہ بھی ہے تو یہ نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں. سامنا کس کا کر رہا ہے, خدا کا جواب جو ہے, اور وہ یہی کہہ رہا ہے. ساتویں آیت, لیکن خدا نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں, کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا, اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا. تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر. میرے چیزوں, بچے ڈر جاتے ہیں. بچے جو ہیں وہ نا تجربہ کار, ان ایکسپیرینس ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, بچہ ہوں. اور واقعی ابھی ٹو ینگ تھا, 16-17 سال کی, 18 سال کی اس کی عمر ہوگی. اس وقت ینگ مین کو بھی خدا چنتا ہے. اور پولوس نے اپنے ینگ مین کو, اپنے شاگرد کو, تیموتھیوس کو کیا کہا تھا, کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے. میرے عزیزو, جوانوں کو بھی جب خدا چنتا ہے تو ان کی جوانی ان کے لیے باعث برکت ہونی چاہیے. ان کی کوئی حقارت نہیں ہونی چاہیے, وہ پھلدار ہونی چاہیے. اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ تو اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے سے بھی تجھے حاصل ہے, بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے تجھے حاصل ہے. سو میرے عزیزو, اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا. خدا آپ کو برکت دے. آپ کو یہی کہوں گا, نوجوانوں کو, میری بیٹیاں, میرے بیٹے جو گریجویٹ ہو رہے ہیں, کہ آپ نے مسیح یسوع کے ساتھ وابستہ رہ کے وفادار رہنا, ان نعمتوں کو چمکانا ہے جو خدا کے پاک روح سے آپ کو ملتی, اور روح کے پھلوں سے بھر جانا ہے. ٹھیک ہے, خدا آپ کو بہت برکت دے.